वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए। अपने क़ुर्ब व जवार वालों का, अतराफ़ वालों का, मुलाज़मीन का, ताबिईन का ख़याल रखिए, लोगों तक उनके हक़ पहुँचाइए। अल्लाह के साथ कारोबार कीजिए, अल्लाह को क़र्ज़ दीजिए, सदक़ात बढ़ाइए। ज़िंदगी से अगर मुश्किलात को ख़त्म करना चाहते हैं, तकालीफ़ और परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, घरों की रंजिशों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो लोगों के साथ दिलजोई कीजिए, उनकी मदद कीजिए। अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखिए। अगर आपके बहन भाई कमज़ोर हैं तो उनका ख्याल रखिए, नहीं हैं तो फिर माँ के बहन भाई, बाप के बहन भाई, जो जो लोग आपके साथ हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि वो शख्स जन्नत में आसानी से दाखिल कर दिया जाएगा जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम होगा। जिसके दिल चिड़िया की तरह नरम होते हैं वो अल्लाह से तिजारत करते हैं, सदाक़ात बढ़ाते हैं, ज़कात देते हैं। हज़रत ज़कात क्योंकि हम पर फ़र्ज़ की गई है, तो वो तो लोग देने में आगे आगे रहते हैं और ज़कात को ज़ाहिर है उसका एक पूरा निसाब तय करते हैं, अपने माल मता का हिसाब निकालते हैं, उसका 2.5% करते हैं। ज़कात न देने वाले को लिए तो वईदें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज का हुक्म है उस तरह ज़कात का हुक्म है, रोज़ा रखना है। सदक़ात न देने वालों के लिए क्या गुनाह है, क्या अल्लाह का हुक्म है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ज़कात सदक़ात हम पे फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि ज़कात तो हम पे फ़र्ज़ है। तो लोग सदक़ात से बड़ी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन वो उस एहतमाम और एहतमाम से नहीं करते जिस एहतमाम से अपने फ़राइज़ को अदा करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज और वहदानियत पर ईमान, ये तो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है और लोग उसको अपने इस्लाम का रुकन भी समझते हैं। लेकिन सदक़ात को एक नफली इबादत समझते हैं और फिर उसके ऊपर इतना फ़ोकस नहीं करते। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए प्लीज़? मुदस्सिर साहब, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है जी। कि सदक़ात के बारे में इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ात के बारे में बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। हम अपना माल मेहमानों पे ख़र्च करें, मेहमानों को खिलाएँ और अल्लाह की राह में ख़र्च करें। बहुत कीमती है वो माल, जो हमारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च हो, अल्लाह के बंदों पे ख़र्च हो, अल्लाह के मख़लूक़ पे ख़र्च हो। अल्लाह ताला ने बेपनाह इसके फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। जो नहीं दे रहा तो फिर अल्लाह ताला, क्योंकि आखिरत के अंदर जब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, सीधे हाथ में उसको अमाल नामा दिया जाएगा, उल्टे हाथ में भी जिसको जो होगा गुनहगार उसको उल्टे हाथ में दिया जाएगा। वहाँ पे अगर कुछ नमाज़ें हमारी पूरी नहीं हुई, कुछ हमारे दूसरे अमाल में कमी रह गई, वहाँ फिर अल्लाह ताला हमसे फरमाएंगे तेरी एक नेकी मेरे पास है। वो नेकी जब अल्लाह ताला उस पलड़े में डाल देंगे, वो पलड़ा बहुत वज़नदार हो जाएगा। बंदा पूछेगा, या अल्लाह, मैंने तो कोई ऐसा नेक काम किया ही नहीं, ये क्या नेकी है? अल्लाह फरमाएगा, तूने अपना माल मेरी राह में खर्च किया था, मेरे बंदों पे खर्च किया था, तेरी वो नेकी आज तुझे काम आ गई। तो नेक जहाँ आखिरत में हमारे गुनाह भारी हो जाएंगे, वज़नदार हो जाएंगे, वहाँ पर हमें ये माल जो हमने खर्च किया है, ये वहाँ पे काम आएगा। तो इसको हम अल्लाह की राह में, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ये सदक़े जारिया है, ये आखिरत में हमें ही काम आएगा। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, अल्लाह ताला हमारे लिए रहमतों के, बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। एक वाक़या है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे फ़रमाया कि ए आका, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। आका ने फ़रमाया, कोई सहाबी उठे और इसकी मदद करे, कोई है जो इसकी इसकी ज़रूरत पूरी करे। एक सहाबी उठे, उसने उसको ज़रूरत से भी ज़्यादा माल दिया, इतना दिया कि वो मालदार बन गई एकदम। तो अल्लाह के हबीब ने उसके लिए जन्नत और दीगर उसके लिए अजर और बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, जो अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह के हबीब ने उनके लिए बहुत फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं और जन्नत का मुस्तहिक़ करार दिया है। माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन किराम कि सदक़ात माल को बढ़ाता और सूद माल को घटा देता है। अपने अतराफ़ वालों का ख़्याल रखते रहिए, लोगों का उन तक सदक़ात पहुँचाइए। हज़रत ये बताएँ कि जो फ़ुक़रा ये जो आजकल सिग्नलों पे होते हैं, इनको सदक़े की नियत से या ज़कात की नियत से पैसे दिए जा सकते हैं? नहीं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं दें। वो क्यों? वो इसलिए, असल हो सकता है कोई मजबूरी में आए हों। नहीं ना, हो सकता है ना, आपको यकीन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो वाक़ई मुस्तहिक़ हैं आपके इस
آپ ان کو جب صدقہ سمجھ کے دیں گے، یہ صدقہ حق کس کا ہے؟ ان غریبوں کا جو آپ کے پڑوس میں بھوکا پیاسا ہے، جو بڑی سفید. بڑی این جی اوز چل رہی ہیں جی جی وہاں پہ صدقے کی نیت سے پیسے دیے جا سکتے ہیں. حضرت اس حوالے سے اب علماء اکرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں اس حوالے سے. ان این جی اوز کی جو جہاں وہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، پھر ان کا کام دیکھا جائے گا، ان کے مصارف دیکھے جائیں گے، وہ کہاں کہاں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کس لوگوں کو طریقے. روزگار دے رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، حضرت بڑے وہ بڑے کام ہو رہے ہیں، لوگوں میں کو سونے کے اب سیٹ دیے جا رہے اب ہیں. ایسی این جی او اگر کوئی ہے تو وہ میرے علم میں آ جائے، پھر میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ یہ این جی او اچھا کام کر رہی ہے. کافی ایسی بھی این جی اوز ہیں جو صدقات تو لیتی ہیں لیکن وہ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتی ہیں. وہ غلط لوگوں کا مال ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو غلط چیزوں میں، بلڈنگ بنانے میں، دیگر کاروباروں بزنس میں کیوں ہم استعمال کریں؟ تو ایسی این جی اوز بھی بہت ہیں، اور ہمیں این جی اوز کا علماء کے ساتھ ربط ضروری ہے. این جی اوز بنانا ٹھیک ہے ملک میں یا نہیں؟ حضرت یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. این جی اوز بنانے چاہیے، ہمارا پاکستان کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے، تو ہم تو پاکستان کے آئین کے خلاف. تو ہمارا پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہے، قانون اسلامی ہے، اسلامی مملکت ہے. بیت المال کا کیا کانسیپٹ تھا؟ بیت اسلامی نظام حکومت میں تو اصل ہے ہی بیت المال. بیت المال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر تمام خلفاء جتنے بھی اسلامی سلطنت میں گزرے ہیں، ہمارے پاس بیت المال. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جب اتنا انہوں نے دیا، اتنا دیا، بیت المال خالی کر دیا، سارا کچھ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیا، لوگ سارے غنی ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا وقت تھا کہ لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ لے کر باہر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مستحق مل جائے، کوئی ایک بھی باقی نہ رہا زکوٰۃ لینے والا. سارے امیر بن گئے، سارے دینے والے بن گئے. سب سے بڑی چیریٹی جو ہے، سب سے بڑی جو نیکی خیرات کا دینے والا کام الحمدللہ ہمارے پاکستان کے، ہمارے پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، بے شک. اچھا کام کر رہے ہیں. اپنے مال کتنا ہے؟ مال 2.5%، اور دیگر صدقات میں، خیرات میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کے جذبہ ہے. لیکن اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اصل صحیح حقداروں کو پہچانیں، اور مساجد کی ائمہ سے رابطہ کر کے، یا جو ہے اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر کے، ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ اپنے گلی محلے میں خود دیکھیں، آپ خود کو پہچان ہوگی کہ یہ مستحق ہے. آپ کے ماتحت کام کرنے والا، آپ کا ورکر، وہ کتنا مستحق ہے یا نہیں. آج تو کل ورکر بلیک میل بھی بہت کرتے ہیں، بار بار پیسے مانگتے رہتے ہیں. حضرت اب یہ تو ورکر ایک کا، تنخواہ بھی لیتے ہیں، ایڈوانس میں پیسے لیتے ہیں، پھر واپس نہیں کرتے، پھر بار بار مانگتے رہتے ہیں. ان کا کیا علاج ہے؟ اب ان کا علاج تو حضرت آپ کو بہتر بتائیں. مسکراتا رمضان ہے اور ہم مسکراتا رمضان ہے، مسکرا رہے. مسکراتے میزبان، مسکراتے مہمان، کیمرے سے پیٹھے بیٹھے کچھ مسکراتے لوگ میرے اس سوال پہ مسکرا رہے ہیں. جواب دیجیے حضرت، دین کی روح سے. حضرت دین کی روح سے اب اس کا کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ اب بلکہ حکم یہی ہے شریعت میں کہ ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی نرمی کو پسند کرتے ہیں. اس میں کوئی اور شک نہیں. ان اللہ سخی، اللہ سخی ہے، اور اللہ سخاوت کو پسند کرتے ہیں. جو دیتے ہیں، آپ میرے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. تو ہم آپ کے نیچے جو ماتحت ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی محافظ ہے. قیامت کے دن ہر کسی سے پوچھا جائے گا. کوئی امیر ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی غریب ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مال وغیرہ کچھ بھی نہیں، کم سے کم جان تو ہے. جان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو ہم وہاں کیا جان کے بارے میں کیا جواب کہ سوال ہوگا؟ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، بے ہاتھ شک، بے دیے، شک. تم نے اپنی ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ تمہیں جوانی دی، جوانی تم نے عبادت میں خرچ کی یا فضولیات میں خرچ کی ہے؟ آپ کو میں نے یہ آنکھیں دی، ان آنکھوں سے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، نیک کام کیے یا غلط کام کیے؟ یہ آپ کو زبان دی، ان زبان سے آپ نے اچھے کام کیے یا کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، تہمت لگائی کسی کے اوپر، بدگمانی کی؟ یہ کان دیے، ان کانوں سے آپ نے کیا گانے سنے یا قرآن سنا یا ان سے اچھی باتیں سنی؟ یہ ہر عضو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے. گانے سننا حلال ہے، لا حرام ہے، ناجائز یغادر، ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ حرام ہے گانے سننا. جی. اور اسی طرح لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. روز قیامت ہر چیز پیش ہو جائے اور گی. جو نعت پڑھتے ہیں جی اور اس میں جو یہ میوزک ڈال دیتے ہیں اس کے متعلق حضرت، آپ کا کیا رائے ہے؟ میوزک نہیں ڈالنی چاہیے. میوزک شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے. اور نعت پڑھیں، حضور کی حمد و ثنا، اور حضور کی حمد، حضور کی ثنا، حضور کی تعریف، حضور کی شان میں تو اللہ نے خود تعریف کی ہے. اللہ جب تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالی، ہم تو ہمارا تو حق، ہمیں اللہ نے حکم کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی کی شان میں درود، ان کو رحمت درود بھیجے نبی کے اوپر. تو ہم بھی نبی پاک کا درود پڑھتے رہیں. ہم عشق رسول ہمارے سینے میں ہو، اور حضور پاک کی نعتیں ہم خوب پڑھیں. حضور پاک کی نعتیں بے انتہا پڑھیں. حسان ابن ثابت کو حضور نے اپنے منبر پر بٹھا کر ارشاد فرمایا خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء حسنت جمیع بلغ العلا بکمالہ. اور یہ سارے اشعار حضور کشفت دجا بجمالہ. یہ حامد بھائی اگلے بریک کے بعد آپ اس پڑھیں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا. بڑی عرصہ ہوا سنا نہیں، پچھلے سال آپ ٹرانسمیشن پہ پڑھتے تھے. یہ حضور کی شان میں حضرت حسان ابن ثابت حضور سامنے جلوہ افروز ہیں. حضرت حسان ابن ثابت یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے حضور کی شان میں اشعار کہے جائیں اور نعتیہ کلام پڑھے جائیں اور ہم سنیں، مزہ آتا ہے. لیکن میوزک سے پاک ہو، میوزک نہ ہو تو کیا ہی بات ہے. سن رہے ہیں حامد بھائی؟ آپ نعت خواں برابر میں بیٹھے ہیں، نعت خوانوں کو پیغام دیجیے آپ. میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا حرام ہے، اور جو انسان میوزک کے ساتھ نعت پڑھتا ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے. علماء اکرام کے دامن کو تھامنا چاہیے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں. اللہ پاک ان سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ذیشان بھائی ماشاءاللہ آپ نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں. حضرت بات کر رہے ہیں کہ نعت کے ساتھ موسیقی ہونی چاہیے اور موسیقی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نعت میوزک کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر میوزک کے پڑھتے ہیں؟ بالکل جو گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ، نعت کے ساتھ موسیقی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ عمل دخل جو ہے وہ موسیقی کا نعت کے اندر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کوئی طرز بناتے ہیں تو طرز کے پیچھے بھی پورا ایک میوزک ہوتا ہے، وہ پورا ایک ردم ہوتا ہے، پوری اس کے اندر جو ہے وہ راگ ہوتا ہے، راگنی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے آپ اس چیز سے مطلب اس کو الگ نہیں کر سکتے، علیحدہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہ گفتگو ہو سکتی ہے میوزک کو نعت سے الگ نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو چیزیں مروجہ ہیں، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً جو ہے وہ ذیشان بھائی پھنس جائیں گے ٹی وی کے اوپر یہ بات کہہ کے. میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کلام ہیں جن کی طرزیں مکمل طور پر فاحش گانوں پر ہیں، آپ ان چیزوں سے جو ہے اجتناب کریں. باقی آپ خود اپنی کمپوزیشنز کریں، اچھے جو کلام کا جو موڈ ہے اس کے موڈ کے تحت جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہے میوزک ڈال سکتے ہیں. نہیں میوزک نہیں، میوزک کی یہاں پہ بات نہیں ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی طرز ہے نا، تو طرز کے پیچھے مطلب ایک پراپرلی ایک وہ جو ہے وہ میوزک سے وہ مل کر مطلب اس کے جو ہے پورا سرگم بنتا ہے، پوری ڈنگ کی اجازت ہے. یہ حامد بھائی کچھ بتائیں گے. شان بھائی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میوزک کے ساتھ تو نعت نو ڈاؤٹ حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن طرز کی بات کر رہے ہیں. یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے طرزیں جو بنتی ہیں جیسا بھی وہ آپ نے ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں پورے اتنی ٹرانسمیشن میں اب تک نعتیں پڑھ لہجہ رہے ہے، ہیں، لہجے میں تو آپ پڑھ سکتے بالکل چاشنی ڈال سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے. لیکن اس میں ہم جب آپ الگ نعت چیز پڑھتے ہے. ہیں تو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. میوزک کے ساتھ نعت حرام ہے، جو پڑھتا ہے بالکل وہ حرام کام کرتا ہے. اچھا اس کو حضرت یہ اجتناب جو کرنا قوالی چاہیے. میں قوالیوں کا کیا شرعی حیثیت ہے جس میں وہ آپ کو پتہ نا وہ تو حضرت اس میں بھی میوزک ہوتی ہے. قوالی ہو، ایسے اشعار کہے جائیں جو تعریف کی جائے وہ تو اچھی بات ہے. آپ بغیر میوزک کے تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں، لیکن میوزک کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی حرام ہے. اور یہ جو دھمال شمال ہو رہا ہوتا ہے یہ تو ناجائز ہے، کمپلیٹ ناجائز ہے. اس کو آپ ناجائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی بطور لگی مفتی نہیں ہے حضرت. میں بالکل اس میں کچھ میرے ٹی وی چینل مجھ سے اعتراض کریں گے اور بے شک کریں، اللہ کے دین سے بڑھ کر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی ہم بات کریں گے سیدھی بات کریں گے، اور کوئی اس میں ہمیں کچھ کسی سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. جو بات ہے ہم نے پڑھی ہے دین کی طرح پیش ہونا چاہیے. تو میوزک حرام ہے، دھمال حرام ہے شریعت میں. اب اللہ کی تعریف کریں، نبی کی تعریف کریں، نعت پڑھیں، ساری رات پڑھیں وہ بھی کم ہے. ساری مخلوق مل کر اللہ کی حمد بیان کرے،
اور اللہ نے خود فرمایا ساری مخلوق مل کر بھی آقا کی شان میں تعریف کریں تو خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب کی ہر عیب سے پاک ہیں. بے شک. اللہ نے ایسا حسین نبی ہمیں دیا، بے شک. اتنا خوبصورت اللہ نے نبی دیا ہے. ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا مسکراتا ہوا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے.